अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। आज एक बहुत ही खुशी का दिन है, अ डे वी कैन बी ट्रूली प्राउड ऑफ। बहैसियत पाकिस्तानी मेरा ख्याल है जहाँ जहाँ बैठे हैं पाकिस्तानी दुनिया भर में, आज यकीनन वो पुरएतमाद होंगे, वो खुश होंगे। और उसकी वजह बड़ी क्लियर है कि 6-7 की खैर किस्सा तो शुरू किया था हिंदुस्तान ने पहलगाम के अटैक के बाद, और यानी कि उसके जो ब्लंडर्स थे इंडिया के, ब्लंडर अपॉन ब्लंडर, जो फाइनली उन्होंने 6-7 की रात से लेके कल रात गए तक जो इंडिया ने अपनी पॉलिसी अपनाई, उसके नतीजे में जो उनकी एक अग्रेसिव पॉलिसी थी, पॉलिसी एक जिसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश की, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश की, और कोशिश नहीं की, एक्चुअली किया। और जो बैनुल-अक़वामी कानून था उसको हर कदम पे जाके तोड़ा, और एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाई कि जिसमें पाकिस्तान ने फिर जिस तरीके से पाकिस्तान रोज टू दी ओकेजन, ये शायद दुरुस्त होगा कहना कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रोज टू दी ओकेजन। पाकिस्तान ने जो काइनेटिक ऑपरेशंस किए, मिलिट्री ऑपरेशंस किए, उसके बाद जो काइनेटिक ऑपरेशंस से नाज़रीन वो एक प्लानिंग के तहत हुए थे, एक क्लैरिटी थी, ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी थी कि पाकिस्तान ने हर सूरत इस मर्तबा हिंदुस्तान को ये बताना है कि आप वो नहीं कर सकते जो आप करते रहे इन द पास्ट, 2016 में, 2019 में, और जो आपने अभी किया, ये आपको हम इजाजत नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर पूरी तैयारी थी। पाकिस्तान की तैयारी डिप्लोमेटिक लेवल पे थी, एक पॉलिटिकली एक ऑब्जेक्टिव हमने आइडेंटिफाई किया था, और पाकिस्तान ने एक जो मिलिट्री लेवल पे पूरी प्रिपेयर्डनेस थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्टीमेटली जो चीज व्हाट मैटर्स इज कि एक पुख्ता रिजॉल्व था कि दिस इज नॉट अ टाइम व्हेन यू विल बी अलाउड इंडिया के आप अपनी जो एक बर्बरियत है, और बर्बरियत ये कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में करते हैं, और एक जो इनकी एरोगेंस है, वो हम आपको इस दफा नहीं इजाजत देंगे, नो मैटर जो कीमत अदा करनी पड़े। और याद रखें 30-31 हमारे लोग शहीद हुए हैं, और जब कल आज अल सुबह यानी कि 2-4 बजे के दरमियान सुबह जब इन्होंने अटैक किया, मिसाइल अटैक किया एयरफोर्स की बेसिस पे और जगह भी किया, तो हैदराबाद के जो करीब बेस है वहाँ हमारे एक ऑफिसर और 2 हमारे जवान शहीद हुए। तो यानी कि 30-31 शहादतें हमने सही, लेकिन हम अपनी जो पोजीशन थी हम बड़े क्लियर थे कि हमने क्या हमें चाहिए और क्या हम करेंगे। और आज पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पाकिस्तान ने सीज फायर एक्सेप्ट किया है। अब चैलेंज अब शुरू होता है। आपको हम खबरें 2-3 दे दें। एक तो ये कि डीजीएमओज जो थे आज दोनों मुल्कों के, उनकी बातचीत हुई ब्रीफली 2:30 बजे के करीब। उसके बाद जो अगला बड़ा ये कदम है वो ये है कि 12 तारीख को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं, और शायद डीजीएमओज भी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिलेंगे और मिल करके फिर वे फॉरवर्ड की बात करेंगे कि यहाँ से अब कहाँ जाना है। तो फिर से हम कहते हैं कि अल्लाह के सामने अपना हम शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इतनी हिम्मत और समझ दी, और अल्लाह करे कि इतनी हिम्मत और समझ देता रहे और हम एक सही रास्ते पे चलते रहें। सो अ गुड डे, अ डे टू बी प्राउड ऑफ, लेकिन अ डे जब हमें आगे के चैलेंजेस की भी बात करनी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्या कहें, मुजाहिद इजाज़ साहब, मेजर जनरल इजाज़ साहब, जो कि पहले दिन से बड़े क्लियर थे कि हमें बहुत क्लैरिटी के साथ आगे जाना है, जैसे कि पूरी पाकिस्तान की क़यादत हर सतह पे वाज वेरी क्लियर। और एम्बेसडर शाहिद मलिक साहब, फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू इंडिया, शाहिद बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों ने दोनों बड़े मंझे हुए खिलाड़ी अपनी अपनी जो फील्ड्स हैं उसमें, और आपका जो आज तज्जिया होगा वो बड़ा अहम होगा। शाहिद साहब, आपसे अगर मैं शुरू करूं, चैलेंज अब से आगे क्या है? जी नसीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इब्तदाइया में बड़े जामे तरीके से
نقشہ کھینچا ہے صورتحال کیا ہے. اور آپ کا سوال بھی بالکل موزوں ہے کہ آگے کیا. اب تو جو ہو گیا سیز فائر ہو گئی, بڑی اچھی بات ہے, ہو گئی. اور جیسے آپ نے فرمایا ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ ہم نے سیز فائر قبول کی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا برانہ فیصلہ ہے, میچور قسم کا ڈیسیژن ہے. اور اس میں اب یہ جو جس وجہ سے بھی ہوئی, جو لوگ بیچ میں پڑے, ایکسٹرنل انٹرونشن ہوئی ہے سیز فائر کے لیے, لیکن واٹ نیکسٹ. اب ناؤ ہمیں سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ سیز فائر ان اٹ سیلف شوڈ ناٹ بی این اینڈ. بالکل. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لیڈ ٹو اینی امیڈیٹ پاکستان انڈیا ڈائلاگ یا جو مسئلے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے. اٹ از اے اسٹیپنگ اسٹون. اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اب جو آگے ٹاکس ہوں گی, جس طرح آپ نے فرمایا 12 مئی کو 11:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق, تو اس میں ٹاکس فار ٹاکس یعنی آگے کا لائے عمل طے کرنا ضروری ہے کہ آگے ہم نے ایک روڈ میپ بنانا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک سسٹینیبل طریقے سے, دور رس طریقے سے ہمارے جو آپس میں ہندوستان اور پاکستان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان پہ بات کی. جیسے میں آپ کو یاد دلاؤں, ہندوستان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ان انٹرپٹیڈ ڈائلاگ کا وقت ختم ہو گیا. جی بالکل. تو میرے خیال میں وہ بات نہیں ہے. ان انٹرپٹیڈ اور ان انٹرپٹیبل ہونا چاہیے ڈائلاگ دونوں ملکوں کے درمیان, یدی لانگ ٹرم بیسس کے اوپر تعلقات جو ہیں وہ استوار ہوں گے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے نسیم, ہمیشہ 2-3 سال کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہندوستان کی طرف سے کوئی اس طرح کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ تعلقات جو ہیں واپس بیک ٹو اسکوائر ون آ جاتے ہیں. بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, پھر ایک دفعہ فوراً ختم ہو جاتی ہے, کوئی وہاں سے شوشہ آ جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے. اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے ونس اینڈ فار آل. آئی تھنک لائک میچور کنٹریز وی شوڈ سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ٹو ایچ ادر اور اس چیز کا فیصلہ کریں. اور مسئلے مسائل بہت ہیں, اور اس کے لیے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آلریڈی ایک فورم موجود ہے. آپ کو پتا ہے, آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے, آپ کی ریلیز پہ نظر بھی ہے. کمپوزٹ ڈائلاگ کا ایک ایگریمنٹ موجود ہے جس میں متفقہ طور پہ 8 سبجیکٹ جو ہیں وہ آپس میں طے ہو چکے ہیں, جس میں کشمیر بھی ہے, ٹیررزم ہے, پانی بھی ہے, سیاچن بھی ہے, سرکریز بھی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس کو دوبارہ ریوائو نہ کی, اور وہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں گا کہ ہندوستان نے ابھی ریسنٹلی ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا انڈس واٹر ٹریٹی کا خاص معاہدے کہ اس کی جو اسٹک ہے اس کو ہم ریوائز کریں گے, اس کو ہم سسپینڈ کرتے ہیں. اس قسم کی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. اور لکیلی ہمارے ہاں جس طرح میں نے ذکر کیا کمپوزٹ ڈائلاگ کا فورم, ایک انڈس واٹر کمشنر کا بھی فورم ہے. جی 2 کمشنر ہیں, انڈس واٹر کمشنر فار پاکستان, انڈس واٹر کمشنر فار انڈیا. یہ آپس میں ملتے ہیں. انڈر دا ٹریٹی لکھا گیا ہے کہ یہ ریگولر طریقے سے ان کی میٹنگز ہوں گی. تو کیا وجہ ہے کہ وہ میٹنگ نہ ریوائو ہو؟ وہ ایک فورم موجود ہے, وہ ہے پولیٹیکل ڈسکشنز کے لیے ایک کمپوزٹ ڈائلاگ کا فورم موجود ہے. تو میرا صرف کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہ سیز فائر کے بعد جو بات چیت شروع ہوگی انشاءاللہ 12 تاریخ کو, the momentum must be maintained. بالکل. اب اس کو آگے لے کے چلنا ہے کہ کس طرح ہم نے یہاں پہ بات ختم نہیں کر دینی کہ 12 تاریخ کو بات ہو گئی اور ختم ہو گئی. یہ ہمیں ایک موقع مل گیا ہے کہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر اپنے تعلقات جو ہیں ان کو استوار کریں. جی بے شک جیل صاحب کم ان آن دس, جی کیونکہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہندوستان انڈیا وی نو, وہ اسے تو اپنے رنگ بدلے, اپنا ساخت تو نہیں بدلی. وہ تو ان کے لیے تو پریشر اٹس گون آف دیم نا. مودی صاحب نے ایک وہ یعنی کہ ان اے شیپش وے انہوں نے وہ ٹویٹ کیا, جی اگر ہم پہ پھر کوئی ہوا اٹیک ہوا یا کچھ ہوا تو پھر ہم دیکھ لیں گے, ابھی تو وہ چپ کر جائیں ذرا. لیکن یہ این ایس اے کی میٹنگز میں کیا ہمیں کہنا ہوگا؟ دس از ویری کریٹیکل کیونکہ the pressure is off India right now. Definitely. Naseem, thank you very much. ایک تو آپ نے دعوت دی, دوسرا let me say as a soldier, let me compliment the armed forces of Pakistan. اللہ کا شکر ہے
سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں عزت بخشی اور سرخرو کیا. بے شک بے شک. The credit goes to the armed forces of Pakistan, their leadership, political leadership, and of course جو ہماری قوم ہے جس طریقے سے وہ تمام اختلافات کو بھول کے آرم فورسز کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جس دلیری سے جہاں سٹرائک ہوتی تھی ادھر ایک ہجوم ہوتا تھا and they were not afraid at all. تو یہ اتنا نڈر اور بے خوف قوم اور جس طریقے سے انہوں نے تمام اختلافات کو بھول کے آرم فورسز کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. I think we can take pride in this nation, and Pakistan Armed Forces, particularly Air Force and our missile divisions, they have made us proud. جی جی بالکل. اور آمین بالکل. اور ہم نے جو پہلے جب مودی نے پہلے دن حملہ کیا تو now we have re-established the deterrence by punishment. آپ ہمیں پڑھایا کرتی تھی اسٹاف کالج میں آ کے کہ جی ایک ڈیٹرنس بائی ڈینائل ہوتی ہے اور ایک ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ ہوتی ہے. اگر پہلے ہو جاتی تو دیٹ وڈ ہیو بین اے ڈیٹرنس بائی ڈینائل. Now we have re-established deterrence by punishment. And that is lasting, and inshallah India will never dare again to mess with us. یہ میسج بڑا چلا گیا انشاءاللہ. ایک یہ تو ہو گیا. اب جدھر ہم آج کھڑے ہیں, جدھر ہم پہنچ گئے ہیں, یہاں سے جیسے ابھی امبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ how are we going to guide or direct our future and how are we going to secure our future, تاکہ آئندہ اس طرح کی جو دونوں ایک نیوکلیئر پاورز ہیں, دو نیبرز ہیں, ان کے درمیان جو دیرینہ مسائل چلے آ رہے ہیں ہم نے ان کا ایک لاسٹنگ حل تلاش کرنا ہے, تاکہ جس طریقے سے انڈیا ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے اور ہمارے پاس بھی پروف ہیں کہ وی آر بلیڈنگ ایچ ادر تھرو لو انٹینسٹی کانفلکٹ اور اس طرح کی جو انوالومنٹ ہے اس میں, ایک تو دس مسٹ کم ٹو این اینڈ. جو بلوچستان میں تو آپ کہتے ہیں تو تھوڑا میں کہتی ہوں پیرٹی نہیں ہے, پیرٹی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی انڈیا از ڈوئنگ, بیکاز ابھی جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ کے پی میں ہو رہا ہے, جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور ڈیتھ اسکواڈز بھیج رہے ہیں, کوئی تماشا. اٹ مسٹ کم ٹو این اینڈ. پھر جو ایک نئی ابھی جیسے کہا امبیسڈر صاحب نے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیا, جو کشمیر کا ایک بنیادی ایشو ہے, اب پوری دنیا کے اس وقت فوکس ہے کہ یہ ہوا کیوں ہے, کشمیر میں اصل ایشو کیا ہے, وٹ از کشمیر. تو اٹ ہیز کم ان دا لائم لائٹ اگین. اور جو کشمیر کے اندر ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, جو ان سے شناخت چھینی گئی ہے, ان کا حق بھی انہیں ملنا چاہیے. اور جو اقوام عالم ہیں ان کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے کہ کشمیریوں کا مسئلہ کیا ہے, ان کو ہم نے دینا کیا ہے, اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے, تاکہ ایک لاسٹنگ امن اس میں قائم ہو. پھر یہ جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں, جس طرح ہم نے جن کے انہوں نے کمپوزٹ ڈائلاگ میں جن 8 ایشوز کا کیا ہے, اب ہم نے یہ جنگ جو میدان جنگ میں ہم نے جس کو آئی وڈ سے جیتا ہے ایز اے سولجر, جو ہم نے ڈیٹرنس اسٹیبلش کی ہے, ابھی ہم ڈائلاگ ٹیبل کے اوپر اس کو نہ ہاریں. ناؤ از دا وے فارورڈ, جہاں ڈپلومیسی اپنا رول پلے کرتی ہے, جہاں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک رول آتا ہے, جہاں این ایس ایز اور باقی قوتوں کا رول آتا ہے. جب یہ ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو یہ ریئلائز کریں کہ یہ خون اتنا سستا نہیں ہے, ہم نے اس کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لینا ہے, اور ان ایشوز کو بنیادی طور پہ ایڈریس کرنا ہے جو ہمیں ہر چوتھے دن, ہر دوسرے دن محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں. جی بالکل. اور جو یعنی کہ جو کائنیٹک آپریشن سے ہمیں ایک سپیس ملی ہے, اس کا کیسے جیسے آپ فرما رہے ایڈوانٹیج لینا ہے. اور ایک اور بات ہے, ہم بریک لیتے ہیں نا جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اور ساتھ سیزن پرسن لائک شاہد ملک صاحب ہے, تو ان سے پوچھیں گے کہ جو انڈیا نے تھینک یو مسٹر مودی, آپ نے اتنے بلنڈرز کیے اور دنیا نے دیکھے اور کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ بلنڈرز, تو اب ہم اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلیں جو بین الاقوامی سطح پر ہم تو کہیں گے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے ان ڈیکیڈز کہ دنیا سمجھی ہے کہ انڈیا کیا اس نے بڑے بڑے بلنڈرز کیے. تو یہ بلنڈرز ہمارے لیے ایک ڈپلومیٹک کیپٹل ہے, اس کو استعمال کیسے کرنا آگے. اسٹے ود اس آفٹر دی بریک.